कौन आदमी राह पर फतवा करता है? नंबर 1, जो तौबा करता हो। तौबा करने वाला गुनाह से निकल गया। क्या हो गया? गुनाह से निकल गया। जिसने सबको माफ कर दिया उसको माफी मिल गई, माफ कर दिया उसे माफी मिल गई। जिसने हकूक अदा कर दिए, जिन लोगों के गस्ब किए हुए हैं, उसको माफी मिल गई। जो शख्स बेजरर हो गया वो अब फकीर हो गया। क्या हो गया? बेजरर। और जो मंफियत बख्श हो गया वो अल्लाह का दोस्त हो गया, फायदा पहुंचाने लग गया। तो पहला काम है कि लोगों को नुकसान पहुंचाने से तौबा करो। फिर क्या है? लोगों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दो। अच्छा, आपने कभी सुना है कि एक आदमी सखी था, खाली सखी? तो हदीस मिल जाएगी, सखी हबीबुल्लाह। सखी कौन है? और सखी जो है ना अल्लाह का दोस्त है। सखी गरीब कैसे हो सकता है? ये पूछा किसी ने मौला से कि भाई देखो, सखी तो अमीर तो सखी हो सकता है, गरीब क्या सखावत करेगा? आपने फरमाया गरीब सखावत करता है। वो गरीब जो दूसरों के माल की तमन्ना छोड़ दे वो सखी हो गया। तो गरीब भी अल्लाह का दोस्त हो जाता है, गरीब ही तो दोस्त होता है। अल्लाह ताला के बदले में राज है कि सखी हबीबुल्लाह, कासिम हबीबुल्लाह। कासिम बने जूते बनाने, कसम करने वाला, हाथ से काम करने वाला काम। जो अल्लाह का दोस्त हो गया उसकी माफी तो होगी, अल्लाह का दोस्त ही हो गया। तो मतलब ये अल्लाह का दोस्ती बनाने में बेताब है कि अल्लाह ताला दोस्ती बनाने में बिल्कुल तैयार। तो आप ही मजबूत हो, तो अगर आप छोड़ दो सारे वक्त, कभी आपको मौका देता है, एक आदमी दरवेश आया, साहिल आया दरवाजे पर, टिक 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 नाम, क्या है जी? फिर अल्लाह के नाम के दो। उन्हें कहा माफ। कहता माफ किधर, पहचानो मैं आया हूं। तू कौन है? कहते मैं बड़ा काम का आदमी हूं। क्या काम का आदमी हूं? कहते तुम जैसे वकील को हम सखी बनाने आते हैं, यानी कि तुम्हें दोनों से निकाल के हम जन्नत में पहुंचाने वाले आते हैं। तो गोया के शायर का आ जाना जो है और तुम्हारे बुखल को वो सखावत में बदलता है, और सखावत जो है हबीबुल्लाह हो जाती है। इसलिए उसकी भी कदर करो जो तुम्हें सखी बना गया। कौन? साहिल। फिर अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मौके अता फरमाता रहता है, अता फरमाता रहता है। नेकी का मौका कभी कम नहीं होता। बदी के मौके को छोड़ दो, नेकी बन जाती है। बदी का मौका था, छोड़ दिया, क्या बन गया? नेकी बन गई। तो ये अल्लाह ताला के काम है, इसलिए आप जरा ध्यान के साथ चलते जाओ, सारी जिंदगी इसमें वाक़या हो जाता है। लेकिन लालची आदमी जो है ना, एक ना माने बानिया और पैसे गिनकर सोए, बनिया नहीं माने। और बनिया के जेल में मतलब बेशा वो रहेगा ख्याल कि क्या है, पैसा कितना है, कमी कितनी है, ज्यादती कितनी है, गिनती है, रोकड़ी उसको मजमून कहते हैं। अगर जिस वक्त आपको पैसे की गिनती निकल जाए हाथ से, समझो कि अल्लाह की मेहरबानी होगी। जब अल्लाह पर भरोसा आ जाए, समझो अल्लाह की मेहरबानी होगी। और जब आपको दुनिया पर एतमाद की बजाय अलग पर एतमाद हो जाए, तो समझो कि आपको तो मेहरबानी होगी, तवक्कल हो गया, एतमाद हो गया। जब आप ये समझे कि पैसे के जरिए जिंदगी बसर हो रही है, तो समझो कि ईमान में नक्स आ गया। पैसे का तल्लुक नहीं जिंदगी के साथ। पैसा जरूरी होगा लेकिन खाने वाली बात नहीं है कि पैसा इकट्ठा करता है तो खाता रोटी है, जब बात है इकट्ठा कर रहा है पैसा, वो खा रहा है खाना। तो बात इतनी सारी है कि अल्लाह पर भरोसा रखो और देखो, अल्लाह ताला ने कहा कि ये 3 बातें अल्लाह के जिम्मे हैं। मैं बार बार ये बता रहा हूँ। और पहली बात क्या थी कि वमा मिन दावतिन फिल अर्द इल्ला लिल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई भी मखलूक नहीं है जमीन पर मगर अल्लाह के पास उसका रिज़्क़ है। रिज़्क़ देने वाला कौन है? अल्लाह। पक्की खबर है, अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ है। इज्जत और जिल्लत किसकी तरफ से है? जो आदमी कहता है मैं अपनी इज्जत का दिफा कर रहा हूं, झूठ कहता है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से है। जो आदमी कहता है कि मैं जिंदगी को तवील बना रहा हूं, ये भी झूठ होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मौत तुम्हारी हिफाजत करेगी। जिंदगी की हिफाजत कौन करता है? मौत को पता है कि आपसे उसने मुलाकात करनी है 1920 में, दूर जाके आपसे मुलाकात होनी है। उससे पहले मौत किसी को नहीं आने देगी। किसी की गलती निकालने से पहले ये देखो कि वो गलती हमारे अंदर न हो।
اگر آپ کے اندر غلطی ہے تو اس کو غلط کرنا چھوڑ دو، اپنی غلطی دور کرو۔ اور یہ یاد رکھنا کہ کتاب اور کتاب کا جھگڑا ہو رہا ہے ابھی تک۔ آپ نے ایک کتاب پڑھ لی ہے، دوسرے نے دوسری کتاب پڑھ لی ہے اور بحث ہوتی جا رہی ہے، سناؤ بھائی بدلے میں 5واں کلمہ کیسے ہے، اس نے کہا ایسے، اس نے کہا نہیں تو میں نے یوں پڑھا ہے، یہاں زبر ہے یہاں زیر ہے، آپ آج میرے کہ یہ ایسا واقعہ ہے، اس نے کہا جی ایسا واقعہ ہے۔ حتیٰ کہ اتنا بڑا سالڈ واقعہ ہے کربلا، اور ابھی تک یہ مکمل فیصلہ نہیں ہوا کہ ایک بیان ہوتا۔ یہ تو حقیقت تاریخ ہے نا، یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے نا، تاریخ ہے، ایکچوئل تاریخ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست متعلق ہے، خاندان سے ہے نا آپ کے۔ اتنی بڑی تاریخ مسلمانوں جن کو دعویٰ ہے، کیا دعویٰ ہے کہ ہم حضور پاک کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کرتے ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ ایک ایک ریکارڈ کرتے ہیں، یہی دعویٰ کہ ہم نے ایک ایک چیز ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہے، اور ریکارڈ میں رکھنے والی ملت جو قوم ہے حضور پاک کے نواسے کا ریکارڈ نہیں رکھ سکے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اتنا قریبی ریکارڈ ہے کہ اس کے بیانات بدل گئے، بحث شروع ہو گئی، واقعات ہو گئے، آج تک آپ لوگ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اصلی بات کیا ہے، لہذا اب تاریخ کا انکشاف اور طرح سے ہوگا۔ اب یہ بیان سے نہیں بات ہوتی کہ آپ کتاب پڑھنی پڑے، اب یہ بات نہیں ہے، اب تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی پردہ اٹھائے تو بات سمجھ آئے، اور اس کی صورت ہی کوئی نہیں، کوئی ایسی چیز بدلے پہ ہو، کچھ شدید گواہی مل جائے، واقعی حال ہو جائے، ہو سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہید زندہ ہے، بار کہتا ہے لمبت فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ چلو بلاغ اللہ تشعرون کہتا ہے اللہ کہ ان لوگوں کو نہ کو جو اللہ کی راہ میں مر گئے، مردہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ میں ہمیں آج تک تو شعور نہیں ہے، اور آپ چاہو تو شعور دے دو۔ اگر کبھی شعور ہو اور جو شہید ہے زندہ تو ہے ہی، وہ آگے اپنا واقعہ آپ ہی بیان کر دے، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جب کوئی اور تشدید ہو جائے، کوئی اور مشاہدہ ہو جائے، اتنی بڑی مستند واقعہ ہے کربلا کا، واقعہ تو ہے نا ایکچوئل، اور بیان میں اختلاف ہو جائے گا۔ میں ایک دفعہ واقعہ تھا، کراچی گیا، تقریر تھی کہ چھوٹی تھی، میں اولیاء کرام کا ذکر کر رہا ہوں، گلی بیان ہوا، ایک آدمی تھے بولے میرے اچھے خاصے ذرا طاقتور، جو اس خیال کو نہیں مانتے تھے اولیاء کرام کو، تو کہتا ہے جی بات یہ ہے، سوال میں کہ سوال کرو، کہتا ہے جی ولی کی تعریف کرو۔ میں کہا علی کی کیا تعریف کر سکتے ہیں ہم؟ کہتا ہے جی ہم نے کہا ولی کی تعریف، میں کہا علی کی تعریف کیا کر سکتے ولی؟ کیا علی؟ میں کہا تم علی کو ولی نہیں مانتے ہو؟ میں کہا کہ تم نام کی تو اس میں فساد ہو جائے گا، جہاں سے جواب دینا، وہ مولوی صاحب کا توبہ کرتا کرتا باہر دے گا۔ تم کسی کو ولی مانتے نہیں ہو، تمہیں کیا تعریف سے لگتا ہے؟ ولی تعریف کا نام نہیں ہے، ولی تسلیم کا نام ہے۔ تم تسلیم نہ کرو کسی کو تو ولی کون ہے؟ جب تک تسلیم تم نہیں کرتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ ہماری تسلیم کے اندر دراڑ ہوگی۔ ہم کتاب سے محبت تلاش کرتے ہیں، محبت ذات سے ملتی ہے، کتاب سے نہیں ملتی۔ کتاب پڑھ کے محبت نہیں ہوتی ہے، کیا کتاب پڑھ رہے مطلب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جی آپ بکریت رہا کرتے تھے سبحان اللہ، اس بات تو نہیں ہوگی، بات تو پھر اور ہی ہوگی۔ کہیں ملے جو حلیمہ کی بکریوں والے تو ان کو سلام کرنا، پھر مطلب اور طرح سے واقعہ ہوگا۔ یہ احمد رضا خان بریلوی آپ کو سمجھائے گے بات۔ تو جن لوگوں کو یہ واقعہ ملا وہ بتا سکتے ہیں، تو اصل میں کتاب سے بات سمجھ نہیں آتی۔ دیکھو اگر کتابیں نکال دی جائیں، پہلے زمانے میں آپ ایک بات گھبرانا نا کہ صحابہ کرام کی شان اور عزت سب سے زیادہ پیغمبروں کے بعد، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بہت زیادہ عزت۔ کسی صحابہ کرام نے، آپ یہ بتاؤ، ترمذی شریف پڑھی ہے، بخاری شریف کی میعاد سعادت، کشف الماجوب، کتاب فقہ،
حجت البالغ ساری لائبریری کسی نے نہیں پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا ہے، حضور پاک سے محبت کی ہے، تو مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ بلند سے بھی بلند ہے، کسی کتابیں پڑھ پڑھ کے مر جاؤ، بحث کرتے کرتے ختم ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ آدمی آیا، کلمہ پڑھا حضور پاک کے پاس، انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں، آپ نے فرمایا کہ جو ہم کر رہے ہیں، اگر کوئی جنگ کا زمانہ ہمارے ساتھ چلو، عمل کا زمانہ کاروبار کرو، محبت کرو، اسلام کی خدمت کرو، بس ختم ہوگی۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ کتابیں پڑھنی پڑے گی تو شاید مطلب اسلام کی دقت ہو جاتی۔ آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ ایک آدمی جس نے 70 سال کا کافر تھا، آج کلمہ پڑھا، اور فرض کرو کلمہ پڑھتے ہی مر گیا، اسے آپ کدھر بھیجو گے؟ دوزخ میں کی جنت میں؟ آپ جنت میں بھیجو گے۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھا اور تھی 10 دفعہ پڑھا تو جنت نہیں جانا علی۔ آپ ہر روز پڑھتے ہو تو آپ کی جنت جانا خراب ہے، کیونکہ آپ کہتے ہو ساتھی کہتے تو نہیں جائے گا، جب تک ساتھی کو تک بھیجو تم خود نہیں جا سکتے۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلا گیا، آپ کا ایمان ہے کہ جب کلمہ پڑھنے کے بعد مر گیا تو جنت میں گیا۔ 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ کے ایک دفعہ کہاں گیا؟ جنت میں۔ تو 70 سال کلمہ پڑھ دے رہے ہو، جنت ابھی تک نہیں ہوگا۔ مرنے کا منظر موت کے بعد پتہ نہیں کون سا کیا ہوگا، تجھے قبر میں مصیبت نہیں ڈالی ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، کلمہ دل سے پڑھو، جنت جو ہے یہی ہے، کلمہ پر یقین ہی جنت ہے، حضور پاک سے محبت ہی جنت ہے، اور جس کو محبت ہوگی وہ جنت ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ اللہ میاں کیسے یہ بات گوارا کر سکتے ہیں کہ جس دل میں حضور کی محبت ہے وہ دوزخ میں جائے؟ سوال کرتے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ آپ کو محبت کی کمی ہوگی ہے، علم پڑھ گئے نا، علم سے نجات پاؤ اور محبت شروع کرو اور دوسروں کی غلطیاں معاف کرو، کتابیں بہت زیادہ پڑھا کرو۔ کیا کرو کہ کافی ہے کلمہ جو ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ آپ محبت کرتے جاؤ اور صبر ہوتا جائے گا۔ زیادہ علم کی بات نہیں ہے، علم نے فساد میں جایا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کی نگرانی کرو، ان کا خیال کرو، رزق صالح کماؤ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، کاروبار کامیاب ہے۔ بہت لمبی بحث میں نہ کرو کیا تھا کیا نہیں تھا، کہتے یہ کیا اصل واقعہ کربلا ہے، کہتے میں تھا نہیں وہاں پر۔ اگر آپ ہوتے نا، پتہ نہیں آپ مطلب امام کے ساتھ ہوتے، علی مقام کے ساتھ، یہ پتہ یزید کے ساتھ ہوتے، کیا چپی کرو، شکر کرو آپ نہیں تھے، بڑی کا آزمائش پڑ جاتی۔ اس لیے بہتر ہے آپ امام کے ساتھ ہی رہو اور بدلے میں اسی قافلے میں رہو، ماننے والوں کا قافلہ، اور ماننے والوں کا قافلہ۔ اب وہ آدمی جو شخص یہ کہہ رہے ہیں، ممکن ایسا واقعہ ہوا ہو، کہتے ہیں جو فقراء وہ کہتے ہیں کہ جب امام علی مقام کو شہید کیا جا رہا تھا تو شہید کرنے والوں کو یہ کسی نے کہا جلدی جلدی شہید کرو، پھر نماز بھی پڑھنی ہے۔ اب نماز تم کس کی پڑھ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ شہید کرنے کے بعد تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ابھی نماز تمہاری باقی رہ گئی ہے۔ لمبا چور کہانی ہے، چپی کر رہو کہ اسلام کا سمجھنا کہ اتنی بات ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ، اور جو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہیں ان کے ساتھ پیار کرنا مختصر دین ہے۔ جو آپ کو پیارے ہیں آپ ان سے پیار کرو اور اپنے گرد و پیش محبت پھیلاؤ، اور پیسے سے خدمت کر سکتے ہو تو پیسے سے خدمت کرو، کچھ نہیں کر سکتے میٹھی زبان سے خدمت کر دو، چلو آپ کو دین مل گیا، آسان ہو گیا۔ اور جاگنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سونے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا